अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन, और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट व तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में हम गुफ्तगू करेंगे आज के अखबार की बड़ी ख़बरों पर, और उस पर तज्ज़िया भी पेश करेंगे माजिद साहब। तो सबसे पहले बड़ी ख़बर जो है वो है, बिहार में इंतखाबी तशहीर कल ख़त्म हो चुकी है। आज दूसरे मरहले के तहत पोलिंग जारी है और 122 हलकों में आज चुनाव होना है। और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बीजेपी के कई कायदीन ने कल आखिरी अख्तामी तशरी मुहिम के दौरान जो है वो उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की हैं। तो क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। दूसरी तरफ गुजरात में दाइश से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। एटीएस की एक कार्रवाई है, इस पर भी अखबार ने पहले सफ़र पर खबरें शाये की हैं और बड़ी खबर है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे क्या ये मामला है। और वजीर आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को धर्म पर मबनी कौम के तौर पर उभरना होगा। ये भी खबर अखबार में आई है। साथ साथ आसाम में बुलडोज़र कार्रवाइयाँ जारी हैं, जहां पर 600 से ज़ायद मकानात को मिसमार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड स्टेट सिल्वर जुबली के मौके पर वज़ीर आज़म की जो तकरीर थी वो भी चर्चा में है, इस पर भी अखबार में लिखा है, इस पर भी हम बात करेंगे। शाम के सदर अहमद अल-शरा के दौरे अमेरिका इस वक्त जारी है। तो ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। शाम को ब्लैक लिस्ट जो है अमेरिका ने निकाल दिया है। सूडान में इंतशार की कैफियत है। अल्फाशिर में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के हाथों शहरियों का, मासूम शहरियों का, बेगुनाह शहरियों का क़त्ल-ए-आम जारी है। 2 लाख से ज़ायद जो है वहाँ की आवाम, बताया जाता है कि उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। फ़लस्तीन के इलाक़ों पर भी इसराइल का हमले जारी हैं। और दूसरी तरफ तुर्की ने जो ये कहा है कि वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी उन्होंने जारी किया, जिसका फ़लस्तीन ने खैर मकदम किया। तो क्या ये कोई इश्तिहारी हरबा है या क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगे लारोफ और अमेरिकी हम मनसब मार्को रूबियो की मुलाकात होने जा रही है। ये रूस और यूक्रेन के क्या हालात हैं, पुतिन से मुताल्लिक़ भी जो ख़बरें अखबार में हैं, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। एक और बड़ी ख़बर कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं, तो इस पर भी हम आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। माजिद साहब, प्रोग्राम में आपका एक बार फिर इस्तकबाल करता हूँ। बिहार इंतखाबी तशहीरी मुहिम कल ख़त्म हो चुकी है और दूसरे और आखिरी मरहले के तहत आज जो है पोलिंग जारी, ग़ालिबन आज ही है पोलिंग, ये कल है पोलिंग, कल पोलिंग होगी, लेकिन तशहीरी मुहिम जो है वो ख़त्म हो गई है। और मैं इसमें ये भी जोड़ दूंगा कि जुबली हिल्स का जो यहाँ का इलेक्शन है उसकी भी तशहीरी मुहिम कल ख़त्म हुई है और कल जो है इंतखाब होगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिहार के असम्बली इंतखाबात को बड़ी अहमियत दी जा रही है और इसके नतायज दुरुस्त हो सकते हैं। सियासी तौर पर मुल्क के जो मौजूदा हालात है उस पर असरअंदाज भी हो सकते हैं। इसी पेश क़यासी उम्मीदों के साथ जो है कल राय दही होने वाली है। जी। तो कल मुहिम ख़त्म हुई। मुहिम ख़त्म होने से पहले क्या क्या कवरेज हुआ उसका आज अखबारात ने दिया है कि किस तरीके से सियासी जमातों ने राय दहिंदों को रुझाने की कोशिश की, और इस बैकग्राउंड में कि वोट चोरी, एसआईआर, इस बैकग्राउंड में इस इलेक्शन को हम देखने की ज़रूरत है। तो देखेंगे ये क्या मामला है। बड़ी खबर का इंतखाब किया आपने। नाज़रीन, आज पीर का दिन है, जमादुल अव्वल की 18 तारीख़ है और 10 नवंबर। नाज़रीन, बिहार के साथ मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों में चंद ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं, जिसमें जैसा आपने ज़िक्र किया हैदराबाद का एक हलका है जुबली हिल्स, वहाँ भी एक उम्मीदवार के गुजर जाने की वजह से वो वहाँ भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं, यानी ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं। बिहार की जहाँ तक सिचुएशन है, 6 नवंबर को 121 हलकों पे राय दही का अमल हुआ, जो 65% से ज़्यादा रहा। ये बड़ी अच्छी बात हुई कि लोगों में जोश व खरोश देखा गया। अभी दूसरे मरहले के लिए 122 हलकों में कल सुबह से वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक ये टाइम दिया गया है। कुछ इलाक़ों में कुछ छूट भी दी गई है, मतलब जो इलाके हैं जो, क्योंकि वहाँ गंगा वगैरह नदी के पार जो इलाके हैं उनमें कुछ वक्त की जो है थोड़ी सी छूट दी गई है और इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, ये बताया जा रहा है। अभी बिहार के इलेक्शन में जो मौज़ूआत हैं वो मौज़ूआत, जहाँ तक बीजेपी एनडीए का सवाल है, वो घुसपैठा ज़्यादा मौजू रहा, घुसपैठा वगैरह और जंगल राज। ये भी अब किसकी जंगल राज हुई, क्या हुई, ये अलग सवाल है। जंगल राज किसका था, किसकी हुकूमत 20 साल से थी वहाँ, फिर मरकज़ में किसकी सरकार थी, तो ये मौजू। फिर उसके अलावा
नफ़रत पैदा करने की बड़ी कोशिश की गई। अब आप देखिए योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, पुष्कर धामी, रेखा गुप्ता, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इक़्तिदार वाली रियासतों के कई चीफ मिनिस्टर्स वहाँ जितना हो सके वोटों को यानी आवाम समाज को तकसीम करने के लिए बराबर आते रहे और अपना जहर भी उगलते रहे। दूसरी तरफ महागठबंधन देखिए अब दरअसल सबसे बड़ा जो रोल आजकल हमारे इलेक्शन के प्रोसेस में जो है मरहलों में वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखिए जैसा बताया जा रहा है कि इसने आमदन वोट चोरी की। अब घुसपैठे का जो बात हो रही है, अब घुसपैठा खुद हरियाणा के इलेक्शन में हमने देखा कि ब्राज़ील की मॉडल घुसपैठा बनकर हमारे वोटर सिस्टम में दाखिल हो गई। 22 मरतबा उसका नाम आया, 10 मरतबा उसने वोट भी इस्तेमाल कर लिया। तो अब ये घुसपैठा कौन है क्या नहीं है, ठीक है बांग्लादेश का घुसपैठा हम समझ सकते हैं, पाकिस्तान से कोई घुसपैठा आया, नेपाल से कुछ आया, समझ सकते हैं। ब्राज़ील जो तकरीबन 6-7 हज़ार किलोमीटर से दूर अगर कोई आके यहाँ शामिल होता है तो खैर ये जो भी है, तो ये अभी भी ये बताया जा रहा है कि क्या बिहार की लिस्ट हालांकि अभी मुकम्मल नहीं हुई है, सैरवा मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन फिर 12 रियासतों में अब जो प्रोसेस शुरू कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन किस तरीके से रोलिंग इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करने के लिए पूरे इस कवायद को पीछे रख दिया है। इस पस मंज़र में बिहार में कल रायदही होने वाली है। अब आवाम का क्या फ़ैसला होगा, क्या झूठ की जीत होगी या सच की जीत होगी, ये अभी हम कहना मुश्किल है। तो ये एक सूरत हाल है। ये तेजस्वी यादव के घर में थोड़ी सी जो है उनके एक भाई है तेज प्रताप सिंह यादव, अब उनके लिए मरकज़ बड़ा मेहरबान हो गया, उनकी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। अब वो भी एक हल्के से एक नाम की एक सियासी जमात उन्होंने क़ायम की और अपने भाई के ख़िलाफ़ मोर्चा। तो ये बीजेपी के लिए ये चीज़ें तो काम आने वाली हैं। तो ये एक सिचुएशन है, तो देखें कल किस तरीके से रायदही होती है और बिहार का इलेक्शन क्या होता है। रही बात जुबली हिल्स जो हैदराबाद का एक इलाका है, फिर जम्मू और कश्मीर में भी 2 इलाक़ों में वहाँ भी बाई इलेक्शन होने, वो भी वहाँ कल इख्तितामी इन्हें तशहीरी मुहिम का कल इख्तिताम हुआ। जहाँ तक हैदराबाद का ताल्लुक़ है, हैदराबाद में जो रूलिंग पार्टी है तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी और जो अपोजिशन पार्टी है बीआरएस पार्टी, इसके दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला जिसको हम कह सकते हैं वो मुकाबला है दोनों के लिए। दोनों ने हालांकि इसे विखार का मसला बना लिया, हालांकि विखार की कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि अगर यहाँ से कांग्रेस जीत भी जाती है तो कोई ऐसा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हार भी जाती है तो कोई हुकूमत पे यहाँ असर होने वाला नहीं है। लेकिन एक अना पसंदी और आने वाले जो जीएचएमसी के इलेक्शन, चूँकि शहर के इलेक्शन होने वाले हैं, इसमें अपनी साख बताने के लिए इन्होंने जिस तरीके से जो इंतखाबी मुहिम चलाई वो काफ़ी बड़ी जो है बड़ी तेज़ मुहिम रही, बड़ी शदीद मुहिम रही। तो खैर देखिए आवाम का फ़ैसला क्या होता है वो कल मालूम हो सकता है। जी। आसाम में ये बुलडोज़र कार्रवाई का क्या मामला है? कहा जा रहा है कि 600 से ज़ायद मकानात को यहाँ मुनहदिम किया गया है। आसाम से 2 बड़ी खबरें आई हैं। एक खबर जैसा आपने कहा कि गुलपाड़ा ये मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है और यहाँ 600 मकानात को जो बंगाली मादरी ज़बान जिसकी है उन मुसलमानों की जो आसामी है, ये कहा गया कि ठीक है आप शहरी ज़रूर हैं लेकिन आप जो मकानात पे हैं वो पूरी तरीके से नाजायज़ हैं, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक है। दरअसल देखिए आसाम के अंदर जो सूरत हाल होती है, आसाम में जब तुग़यानी आती है, ब्रह्मपुत्र तुग़यानी आती है तो कई टापू बह जाते हैं, वो उनको डिस्प्लेस हो जाता है। अब वो डिस्प्लेस जो चूँकि ज़मीन पानी जो है पूरी जो है खुंदल जाती है, तो वो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ ज़मीन दस्तयाब हो, वो अपनी झोपड़पट्टी जो भी हो उस किस्म के आर्जी जो है शेल्टर डाल के रहते हैं। बाद लोग उसको रेगुलराइज भी कर लेते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलदार से करके। अब ये इलाके वो पता है कि नस्लों से यानी उनके बाप दादा से 50-60 से कोई 60 साल से रहते आए हैं। अब ये अचानक इनको कह दिया कि नहीं ये गैर कानूनी है, लिहाजा ये आपके जो कागजात हैं वो सही नहीं है इस तरीके से हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक। तो अब ये पूरे के पूरे मुसलमान हैं। तो ये नई बात नहीं है, अब तो एकदम बहुत हो गया। इससे पहले आपको याद होगा एक और इलाके में इन्होंने अदानी ग्रुप को एक बड़ी ज़मीन हवाले की और यहाँ इन जो मकीन थे, मुसलमान मकीन थे, उनको बुलडोज़र के ज़रिए उनके मकान निकाल दिए गए, उनको बुलडोज़र कर दिया गया, ये पूरी तरीके से ये साफ़ कर दिया गया। और एक ख़बर जो आई है
یہ کثرت الازواج کے نام سے پہلے ہی وہاں ایک قانون بنایا گیا جو ملک کے دستور کے خلاف ہے، کنورشن لا، جی یعنی کوئی بھی جو ہے آسانی سے اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا۔ اتنا خوف کیوں ہو گیا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ اس کو چیلنج کیا، لیکن سپریم کورٹ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، سپریم کورٹ تو خیر پتہ نہیں ہماری عدالتیں پتہ نہیں کتنا جلد انصاف کریں گی نہیں کریں گی، سوال ہے، کیونکہ اس میں دستور میں کوئی ایسی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دستور میں ہر شہری کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا دھرم بھی بدل سکتا ہے، اپنے دین بھی بدل سکتا ہے۔ تو وہ قانون بنا گیا۔ اب ایک قانون اب کثرت الازواج، اس کے ذریعے اب آپ دیکھیے وہاں کئی ایسے ڈسپلیس پرسن ہیں۔ عام طور پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہی ایک سے زیادہ جو ہے ازواج رکھتے ہیں، جی جبکہ وہاں جو ٹرائبلس ہیں ان کے ہاں 4 4 5 5 6 6 ان کی کوئی قید ہی نہیں ہے، لیکن وہ مستثنا قرار دیے گئے۔ صرف مسلمانوں پر یہ قانون لگا دیا گیا، کہا کہ نہیں نہیں، اس سے مسلمانوں کی حالت بہتر ہوگی۔ مسلمانوں کا ٹھیک ہے بھائی، تو سماجی طور پر لوگوں کو بھی کانفیڈنس پہ لیجیے، اگر واقعی آپ مخلص ہیں، نہیں بلکہ ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ تم سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طریقے کا آسام میں، اتر پردیش میں، اتراکھنڈ میں ایک کمپٹیشن چل رہا ہے، کون کتنا بلڈوزر چلائے گا، کون کتنا ان کو تکلیف دے گا۔ تو یہ پوری طریقے سے جبکہ دستور اور دستوری اداروں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یہ کام کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک صورتحال ہے۔ اس طریقے سے اتر پردیش کے مین پوری سے بھی خبر آئی ہے۔ مین پوری جہاں جو ہے جو سماجوادی پارٹی کا گڑھ مانا جاتا ہے، وہاں کئی علاقوں میں بشمول ایک دیکھیے حالیہ دنوں میں ایک تکیہ مسجد کہہ کر آئی تھی، تو وہ مسجد کو اس لیے ہے کہ وہاں پڑوس میں ایک مندر ہے، اس کی پارکنگ کے لیے مسجد کو ختم کر دیا گیا۔ جب عدالت سے رجوع ہوا تو عدالت کہے ٹھیک ہے، وہ آپ کے وقت ثابت کر دیا نا آپ، تو ٹھیک ہے مسجد تو تعمیر نہیں کریں گے، آپ اس کے اس کا معاوضہ دے دیجیے، لے لیں، اس کا کلیم کر لیجیے۔ یعنی دیکھیے عدالت یہ کہہ رہی ہے ٹھیک ہے وقت یہ ثابت ہو گیا کہ یہ زمین وقف کی ہے، لیکن اب دوبارہ تعمیر کے لیے آپ جو درخواست دے رہے ہیں وہ منظور نہیں ہوتی۔ البتہ ہم سرکار کو بولیں گے وہاں کی آپ رجوع ہو جائیے، آپ اس کا معاوضہ لے لیجیے۔ دیکھیے یہ انصاف ہوتا ہے۔ جی بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو سوالیہ نشان کھڑا کر رہی ہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ ناظرین یہاں پروگرام مختصر ہے، مختصر سے وقفے کا جائیے گا نہیں، لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ گجرات میں داعش سے تعلقات کے الزام میں 3 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ اے ٹی ایس نے انہیں جو ہے گرفتار کیا ہے اور دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ بھی خبریں آج کے اخبارات میں آئی ہیں۔ دیکھیے ویسے گجرات میں جیسا کہ بتایا جا رہا ہے ایک ڈاکٹر احمد محی الدین نام جی کے ہیں، تو ان کی گرفتاری، پھر اور جو 3 لوگوں کی گرفتاری ہوئی۔ تو یہ معاملے اخبار میں تو بڑے طور پہ شائع ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیے حیدرآباد سے کئی ایسے لوگ تھے جن کو 10 سال تک جیل میں رکھا گیا، لیکن کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد ان کو رہائی ہوئی کہ ان پہ کوئی ثبوت نہیں ہے، مطلب ان کے الزام کا باعزت بری کر دیا گیا، لیکن اس کی کوئی خبر نہیں آتی۔ اس طریقے سے یہ اچھے ہمارے جو ٹیلنٹڈ ہیں، جیسا کہ حالیہ دنوں میں جو کچھ یعنی ہمارے جو مختلف جو ہے شاہین باغ کا جو علاقہ اس میں تھے، 5 سال سے ہمارے کچھ لوگ جو ہے عمر خالد ہو، سرجل امام ہو، یا دیگر شگفتہ وغیرہ ہو، وہ ابھی تک ان کو چارج شیٹ تک نہیں کیا گیا، 5 سال سے جیلوں میں رکھا گیا۔ اس طریقے سے جو ٹیلنٹڈ مسلمان ہیں ان کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے یہ برا کھیل ہے، اور یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب اس کی تو بڑی چرچا ہوگی، اس پہ جو ہے ڈیبیٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک عرصے کے بعد جب مقدمہ آتا ہے، خیر کئی سال تک تو جیل میں سڑایا جاتا ہے، جب مقدمہ آتا ہے تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا، تو عدالت بولتی ہے بنا ثبوت کے کیسے، چلو 10 سال تک ان کی زندگی ختم۔ یہ بالکل ایک ڈھکوسلے، ایک فرضی، تاکہ لوگوں کا جو ذہن جو ہے عام ہمارے جو ابنائے وطن ہیں ان کا ذہن تبدیل کیا سکے اور اصل ایشو سے دور رکھا جائے۔ جی اتراکھنڈ کی بات کریں گے، جہاں اسٹیٹ سلور جوبلی بنائی گئی، اور اس موقع پر وزیر اعظم کے خطاب کو بھی اخبارات نے شائع کیا۔ اب دیکھیے اس ریاست کے قیام کے 25 سال کی ایک تقریب ہوئی، اس میں وزیر اعظم خود دہرادون گئے تھے، اور انہوں نے وہاں کی حکومت کو بڑی شاباشی دی۔ کس لیے شاباشی دی؟ کہ اس نے دستور کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یونیفارم سول کوڈ ایک قانون بنایا، پھر اور ایک دستور کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اینٹی کنورشن لا بنایا۔ یہ 2 چیزوں کا ہائی لائٹ کیا انہوں نے۔ دیکھو یہ تبدیلی مذہب کا قانون لگایا جس کی وجہ سے لوگ اب اپنے دھرم سے چپکے ہوئے ہیں، ورنہ یہ پورا تلق ہو گیا تھا۔ ارے بھائی اتنا خوف کیوں ہے؟ کیا دستور میں گنجائش نہیں ہے کسی کی تبدیلی مذہب کی؟
یونیفارم سول کوڈ، اب دیکھیے یونیفارم سول کوڈ یقیناً ہمارے دستور کی ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی میں 14 نکات ہیں. 14 نکات میں سب سے اولین جو نکات ہیں، یہ جو یونیفارم سول کوڈ کا جو ہے وہ جو ہے کئی نمبر پر ہے، اس میں وہ بھی صلاح دی گئی کہ لوگ اس کو یعنی عوام کی رائے کے ساتھ، اکثریتی رائے کے ساتھ کیا جائے. لیکن اس سے پہلے جو ترجیح دی گئی مکمل نشہ بندی کی ترجیح دی گئی. لیکن نشہ بندی کی کچھ نہیں، بلکہ شراب کو گنگا کی طرح بہایا جاتا ہے جہاں چاہے. دیکھیے چاہے کوئی بھی ریاست ہو، سوائے چند ایک ریاستوں کے، لیکن وہاں بھی جیسا کہ گجرات اور بہار میں بول رہے ہیں کہ نشہ بندی ہے. لیکن ہم جب گئے تو وہاں جو ہے ہمارے ساتھیوں کی جو تواضع کی گئی، جام کھلتے گئے، رات ہوتی رہی پورا اس طریقے سے. میں بولا بھائی یہ تو گاندھی کی دیش ہے، پھر یہ ایسا کیسا ہو؟ تو ارے یہ عام جگہ پینے کا مزہ الگ ہوتا ہے، یہاں کا پینے کا مزہ. تو یہ گجرات ہے، بتا رہے ہیں کہ یہاں تو آپ تو خیر جو بھی کچھ ہے. تو یہ پوری طریقے سے دستور کی خلاف ورزی کرنے والے کی وزیر اعظم نے شاباشی دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود دستور کی خلاف ورزی کرنے والے. کیا یو سی سی دستور کے تحت کیا اس طریقے سے جو لا گیا جو قانون ہے، دیکھیے کس طریقے سے کئی جورسٹوں نے، کئی سابق ججوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. اور کھلم کھلا عدالتیں تو کچھ کہہ رہی نہیں، عدالتیں کھلم کھلا دستور کی مخالفت ہو رہی ہے، دستور کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. لیکن عدالتیں خاموش ہیں. جب مقدمہ بھی ڈالا جاتا ہے تو تاریخ پہ تاریخ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے گزشتہ 2019 سے 370 اور کشمیر کے بارے میں عرضیاں دی گئیں، آج تک نمبر پر نہیں آیا. جی. اب یہ کیا ہوگا اس ملک کا سمجھ میں نہیں آتا. ایک اور بیان مذہب سے متعلق وہ ہے کہ ہندوستان کو دھرم پر مبنی قوم کے طور پر ابھرنا ہوگا. یہ کیا معاملہ ہے؟ موہن بھاگوت ایسا کہتے ہیں. دیکھیے یہ آدمی تضاد کا مجموعہ ہے. میں کافی ان کے جو بھی خطابات ہوتے ہیں، ان کے جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں، وہ کافی اس کو مطالعہ کرتا ہوں. یہ آدمی کبھی کہتا ہے کہ سب کا ڈی این اے ایک ہے، سب ایک ہی ہے، سب الگ الگ دھرم سے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر کوئی کہتا ہے یہ پوری طریقے سے یہ کنفیوز کرنے کے لیے، خود تو کنفیوز ہے، دنیا کو بھی کنفیوز کر کے اپنا مطلب حاصل کرنا رہتا ہے. ان کا اور کچھ نہیں ہے. یہ لوگ خود ہندو دھرم کے صحیح جو ہے خدمت گزار نہیں ہیں، بلکہ ہندو دھرم کی تباہی کے لیے پوری ذمہ دار ہیں. اب دیکھیے جس طریقے سے سب انسان کو کیا چاہیے، 2 وقت کی روٹی، عزت کی زندگی، سر چھپانے چھت. جی. کیا اس بارے میں گزشتہ 11 سال سے کچھ کام ہوا ہے؟ بلکہ ہمارے کئی ہندو بھائیوں کے لڑکوں کو دیکھتا ہوں، میں ملتا ہوں ان سے، بے روزگاری ریمپٹ ہو گئی. ان کو کہا گیا بھائی کسی کو مسلمان کو پکڑ لے، اس کی لنچنگ کر لے، اس کو لوٹ لے، یا کوئی گاؤں رکشک بن کے تنظیمہ قائم کر لے کہ جو ہے. اب دیکھیے کئی ایسے علاقے ہیں گاؤں رکشک کے نام پہ گاؤں کی اسمگلنگ کرتے ہیں. حیدرآباد میں ایک واقعہ ہوا کچھ دن پہلے، جی. یہ سمجھا کہ ایک گولی چل رہی تھی تو خیر وہ آدمی زخمی ہوا تو ارے یہ گائے کی رکشا کرنا گیا تھا تو گولی ماری گئی. دراصل وہ گائے کی تسکری میں بروکر تھا. جی. تو یہ اس طریقے کا ان کو روزگار اس طریقے سے ٹھیک ہے ہم کو چھوڑ دیا نا، آپ کو چلو کر لو. یہ کوئی قوم اس طریقے سے ترقی نہیں کرتی. قوم کی ترقی کے لیے تہذیب، تمدن، تعلیم، بردباری اور انٹلیکچوئل دانشورانہ صلاحیت ہوتی ہے. نفرت پہ نہیں ہوتی اور محبت سے ہوتی ہے قوم کی تعمیرات. آج کیوں آج آپ کنورشن لا 7 ریاستوں میں کنورشن لا بنا دیے، پھر بھی رک رہا کیوں نہیں؟ کیوں لوگ اپنے ہر ایک کو اپنا دھرم پیارا ہوتا ہے، کیوں اپنا دھرم، اپنا سماج چھوڑ کر دیگر دھرم میں کیوں جانا چاہتے ہیں لوگ؟ وجہ کیا ہے اس کی تو پوچھیے نا آپ. یہ وجہ پہ نہیں ہم قانون ارے قانون بنانے سے کچھ ہونے کا نہیں ہے. قانون بنائیے، سزائیں دیجیے، 10 سال کی 20 سال کی عمر قید کی، بلکہ پھانسی کی سزا دے دیجیے، مگر پھر بھی کنورشن رکنے والا نہیں ہے. ناظرین، بین الاقوامی خبروں کی جانب آتے ہیں. کچھ بڑی خبریں ہیں، بین الاقوامی خبریں، جس میں سوڈان کا معاملہ ہے کہ سوڈان میں جس طریقے سے انتشار کی کیفیت ہے، الفاشر میں ریپڈ سپورٹ فورسز کے ہاتھوں شہریوں کا قتل عام جاری ہے. جس طریقے سے 2 گروہوں کے درمیان یہاں پر قتل عام یا قتل و غارت گیری چل رہی ہے، 2 لاکھ سے زائد افراد کی زندگیاں خطرے میں ہیں. دیکھیے سوڈان افریقہ کا ایک بہت بڑا ملک ہے. یہ ملک معدنی دولت سے مالا مال ملک ہے، لیکن سب سے زیادہ غربت متاثر اس کے سیاسی حالات کی وجہ سے، خانہ جنگی کی وجہ سے پیدا کر دی گئی. پوری طریقے سے بیرون عناصر اس پہ قابض ہے اور اس کو مزید 2 حصوں میں تقسیم. پہلے ہی ایک حصہ
ساؤتھ سوڈان کہہ کے جو قبائلی اور عیسائی طبقے کی کچھ غالب آبادی تھی، اتنی بھی نہیں کہ پوری آبادی، اس کو الگ کٹ کے ارے نہیں یہ آبادی ان لوگوں کی ہے، لہٰذا ان کو ملک بنا کے مغرب کی سازش کی وجہ سے، زیونسٹ کی سازش کی وجہ سے ایک چھوٹا سا ملک وہاں بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، اب باقی کا بھی ہے، وہ بھی بہت بڑا حصہ ہے. اس میں ایک طرف آرمی کو رکھا گیا ہے، دوسری طرف ایک پیراملٹری کو RSF کہتے ہیں، ریپڈ سپورٹ فورس کر جی کے، ہاں. اس کو رکھا گیا. اب ریپڈ فورس جو ہے، ٹھیک ہے بھائی، جنگ میں جو آپ کے ساتھ اسلحہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اس سے مقابلہ ضرور کیجیے گا اگر آپ کو ہے، لیکن یہاں عام شہریوں کو مارا جا رہا ہے، بے شمار لوگوں کو، کئی ہزار لوگوں کو. ایک ہفتے سے خبریں آ رہی جی ہیں الفاشر میں جو ہے، جو آرمی کے کنٹرول میں تھا اس کو حاصل کرنے کے بعد شہریوں کو، یعنی نوجوان بچوں کو کھڑا کر کر تم لوگ ان کے لیے فورس میں کام کر رہے ہیں فلاں، یہ الزام لگا کر ان کے والدین کے سامنے گولی ماری گئی. اور وہی طبقے کے لوگ ہیں، کوئی غیر الگ نہیں ہے، مذہب بھی وہی ہے، نسل بھی وہی ہے، اور بلکہ قبائلیوں کے، چونکہ وہاں قبائلیوں کا ہر ایک کا اپنا ہے، لیکن سب کا دین ایک ہی ہے. لیکن یہاں وہ نہیں، چونکہ یہ پوری طریقے سے بیرون عناصر کے سرکردہ یہ کام کر رہے ہیں، تو اب یہ پورا ملک کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہے. فلسطین کے علاقوں پر بھی اسرائیلی حملے ابھی جاری ہیں، حالانکہ جو ہے جنگ بندی شروع ہوئے عرصہ ہو گیا ہے. وہیں دوسری طرف ترکی کی جانب سے یہ اعلان 2 روز قبل سامنے آیا تھا کہ نتنیاہو کی گرفتاری کے خلاف جو ہے انہوں نے وارنٹ جاری کیا ہے. تو اسے کیا کہیں گے؟ کیا یہ اشتہاری حربہ ہے یا کیا ہے؟ اور فلسطین کا معاملہ یہ اپنے لوگوں کو جو تسلی دینے کے لیے ہے اور کچھ نہیں ہے. ویسا ہوتا تو ایک دھمکی دے، بھائی اتنا قتل عام ہوا، تقریباً 70,000 کے قریب اعداد شمار کے مطابق، اس سے زیادہ ہی ہے، شہید کر دیے گئے. یعنی پورے غزہ کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا، بھوک سے لوگ مرنے لگے. تب آپ کو خیال نہیں آیا، جبکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو یونائٹڈ نیشن کے تحت چلتے ہیں، اس کو مجرم قرار دے کر اس کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کیا. جی لیکن انہیں برابر جاتا ہے، وائٹ ہاؤس جاتا ہے، فلاں جاتا ہے، UN کی اسمبلی کو اٹینڈ کرتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہوتا اس کو. اب ترکی کے لوگ آگے جو ہم گرفتار، ارے تمہارا یعنی یونائٹڈ نیشن کی جب عدالت کسی کو مجرم قرار دیتی ہے تو وہ جہاں بھی جائے اس کو گرفتاری کا آپ کو جو ہے برابر حق بن جاتا ہے. اب ایک شوشہ ہے اور کچھ نہیں ہے، اس کے تسلی کے دیکھو ہم کتنے فکر مند ہیں. جبکہ ابتدائی 1 سال کے دوران جب جنگ کے دیا، جو اکتوبر 2023 کی بات ہے، جی تقریباً 1 سال تک اسرائیلی فوج کی لاجسٹک سپلائی ترکی دیتا رہا. بعد میں اعلان ہوا کہ نہیں ہم بند کر دے رہے ہیں. جی یہ کیوں دی گئی تھی؟ قتل عام میں آپ بھی تو قاتل، خیر ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹلی آپ تو قاتل ہیں. تو یہ لوگوں کا چہرہ سامنے کچھ ہے، پیچھے کچھ ہے. ایک اور چہرہ ہے شام کے صدر احمد شرع کا. اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں اور انہیں بلیک لسٹ سے نکال دیا گیا ہے؟ اس کے سر پر کتنا انعام تھا؟ جی ہاں. دیکھیے، جس کے سر پر بلینز کا ڈیمانڈ، وہ اس کا سر کی قیمت منگائی گئی تھی، اس کو دہشت گرد، خطرناک دہشت گرد قرار دیا گیا، تو وہ ان کا پیارا بن گیا. آج یہ سب ڈھکوسلا ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ پوری طریقے سے گریٹر اسرائیل کا یہ بلو پرنٹ ہے اور کچھ نہیں ہے. اس سے ہٹ کر یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. شام کی نیا آگے بڑھنے والی نہیں ہے. ایک ظالم گیا تو دوسرے ظالم کو لایا گیا، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں. ناظرین، پروگرام مختلف مراحل میں ہیں. 2 اور اہم خبریں ہیں. خیر، روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور امریکی ان کے ہم منصب مارکو روبیو کی بالمشافہ ملاقات ہونے والی ہے، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیا اس سے یوکرین کے حالات بہتر ہوں گے. دیکھیے، ہنگری میں گزشتہ 1 ہفتے سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ اور پوٹن کی جو ملاقات ہونے والی تھی وہ نہیں ہو پائی. اس کے بعد سے روس نے تابڑتوڑ حملے اور بڑھا دیے یوکرین پر. کافی تباہی شہری علاقوں کو نظر میں آ رہا ہے. اس دوران میں یہ خبر بھی آئی کہ وہ بھی آج ہی خبر ہے کہ ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ہم اب نیوکلیائی تجربات پھر شروع کریں گے. جی یعنی ہمارے پاس جو تھے اس کو پھر سے جو ہم ریوائو، عام طور پر کسی تیاری سے پہلے اس کی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں، تو ٹیسٹنگ کا جو ہے ہم اعلان کرنے ہیں. تو اس پس منظر میں یہ جو ملاقات ہے وہ کیا روس کے کو ٹھنڈا کر سکتی ہے. دوسری طرف امریکہ روس کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے کئی ملکوں پر جو اس سے تیل اور دیگر چیزیں خریدتے ہیں ان پر پابندی لگا، جیسا کہ ہندوستان پر اس نے لگا دیا، اور ہندوستان تسلیم بھی کر چکا.
کہ ہاں دسمبر سے ہم اس کا تیل لینا بند کر دیں گے، جو خام تیل ہے، کروڈ آئل ہے۔ البتہ اور ایک چیز، گزشتہ ہفتے ساؤتھ کوریا میں ڈونلڈ ٹرمپ کی چین کے جو ہے صدر سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو خیر اس ملاقات میں یہ بات تو واضح نہیں ہوئی کہ کیا انہوں نے روس کا تیل لینے سے ان کو منع کیا، کیونکہ وہ سب سے بڑا خریدار اس وقت جی چین بنا ہوا ہے۔ لیکن اس کی ملاقات کے دوسرے دن روسی وزیر اعظم بیجنگ میں چین کے صدر سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو خیر یہ پوری تفصیل تو ملاقات میں کیا چیزیں ہوئی وہاں کے اخبارات کے مطابق سامنے نہیں آئی، لیکن یہ برابر معلوم ہوا کہ روس کے ساتھ چین پوری طریقے سے سفارتی طور پر ساتھ دے رہا ہے یوکرین کی جنگ میں۔ تو اب یہ ملاقات سے کیا ہوگا یہ کہہ نہیں سکتے۔ ایک طرف آپ روس پر دباؤ ڈال رہے ہیں، روس پر سینکشنز لگا رہے ہیں، روس سے جو تیل خرید رہے ہیں ان کی تجارت کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہیں اس کے ساتھ پھر بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ روس جیسا کہتے ہیں نا، ہاتھی مرا ہوا تو 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، ایک محاورہ ہے۔ تو اتنا بڑا ملک ہے وہ، آپ کتنے سینکشن لگا کے رکھ چکے ہیں 2.5-3 سال سے، اس کے باوجود بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہو پا رہا۔ وہ اپنی بڑی جس طریقے سے معیشت کو چلانا ہے، جس طریقے سے جنگ میں ایندھن دینا ہے، وہ ساری چیزیں کر رہا ہے۔ حج معاہدہ ہوا ہے ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان، اور 1,75,000 عازمین کا کوٹا طے پایا ہے۔ دیکھیے، ہندوستان کے جو افالیتی امور کے وزیر ہیں کرن رجیجو، جی وہ سعودی عرب گئے تھے، اور سعودی عرب کی وزارت حج کے جو ذمہ دار وزیر صاحب ہیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اب اس معاہدے میں دیکھیے، دراصل ہندوستان میں خاص کر ساؤتھ کی ریاستوں میں جو درخواست گزار ہیں حج کے لیے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، شمال سے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ زیادہ کوٹا تو جو ہے شمال کو جاتا ہے، پھر جب وہ اتنی اپلیکیشن نہیں ہوتی تو ساؤتھ کے لوگوں کو بھرا جاتا ہے۔ جی اب جیسا کہ تلنگانہ کی مثال دے رہا ہوں، تلنگانہ کا جو کوٹا دیا گیا ہے اب 175 میں تقسیم کیا جاتا ہے ہر ریاستوں میں اور زیر انتظام علاقوں میں۔ اس میں جو ہے شاید 6 یا 7 ہزار کا کوٹا دیا گیا، جبکہ ہمارے پاس جو اپلیکیشن آئی وہ تقریباً 12,000 کے قریب اپلیکیشن ہے، یعنی کتنا جو ہے ایک بیک لاگ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمارا جو کوٹا منتخب کیا گیا ہے یہ 2011 کی جو ہے ہماری جو مردم شماری اس کے لحاظ سے کیا گیا۔ ہمارے پاس یہ سرکار جو ہے مردم شماری بھی نہیں کروائی، 2021 میں ہم کو مردم شماری کرانی چاہیے تھی، لیکن ایک بہانہ مل گیا، نہیں کووڈ کہہ کے، تو یہ سرکار اگر نئے جو ہے مردم شماری کراتی تو ہمارا کوٹا بڑھ جاتا۔ تو اب جو کوٹا ہمارے کو دیا گیا ہے وہ پچھلے جو ہے 20 سال پہلے کے جو مردم شماری کے اعداد و شمار ہیں اس کی بنیاد پر دیا گیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا جواز نہیں۔ اور ایک بات جہاں تک ہے، اس سے پہلے خاتون صاحبہ تھیں، خیر اب وہ کدھر چلی گئی نہیں معلوم ہے، تو ان کو سرکار نے اتنا اعزاز دیا کہ وہ بیچاری جو ہے مدینہ پاک بھی چلے گئیں، اس کے بعد وہ کتنی پاک ہو گئی سیاست سے وہ اپنا ایک سوال الگ ہے۔ تو ان کے دور میں جو دیکھیے کئی لوگ ایسے ہیں جو حج کمیٹی کے ذریعے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹور آپریٹر کے ذریعے جاتے ہیں، ان کی اپنی سہولت کے لحاظ سے۔ ٹور آپریٹر کو جو ہے ان کے کوٹے کے لیے کروڑوں روپے کی رشوت لی گئی۔ اب دیکھیے یہ ایک مقدس سفر ہوتا ہے، یہاں بھی رشوتیں خوری، سرکاری سطح پر رشوت خوری ہو رہی، تو کیا اس کا تدارک ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، ہم کو جو ہے ہمارا حاجی پوری طریقے سے جو پیمنٹ کرتا ہے، کیا ہماری حج کمیٹی، اب آپ دیکھیے فلائٹ کا جو چارج ہوتا ہے، فلائٹ کا چارج یعنی حیدرآباد، معاف کیجیے گا، جیسے حیدرآباد ہو یا کوئی اور امبارکمنٹ پوائنٹ ہو، جی وہاں سے جدہ جانا، جدہ سے پھر لا کر امبارکمنٹ پوائنٹ کو واپس لانا، 1 لاکھ روپیہ سر ہوتا ہے۔ آپ عام دنوں میں جائیے 30,000 35,000 میکسیمم 40,000 روپے ہوتے ہیں۔ اتنا کیوں؟ اب انڈونیشیا میں دیکھیے، ملیشیا میں دیکھیے، حج کمیٹی کو پوری طریقے سے یعنی گلوبل ٹینڈر کی طرف ڈالے جاتے ہیں، یعنی آپ کسی بھی جو ہے ٹینڈر ڈال لیجئے، کوئی بھی جو ہے ایئر لائنس آپ کو کرے گی، یا ایسا نہیں ہے، یہ پوری طریقے سے حج کمیٹی بلکہ مائنورٹی ڈپارٹمنٹ پوری طریقے سے حج جیسے مقدس سفر کے لیے بھی اس طریقے سے پیسے کماتا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہ ایڈوانس میں لیتے ہیں، ایڈوانس میں لے کے یہ بینک میں ڈالتے ہیں، تقریباً 6 مہینے تک ایسے رہتا ہے، چونکہ اب یہ 2026 کا معاملہ چل رہا ہے۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ریفارم کی ضرورت ہے، لیکن سرکار کو مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا یہیں پر اختتام ہونا چاہتا ہے۔ ہم ایم اے ماجد صاحب آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں آج جو بھی اخبارات میں بڑی خبریں ہیں اس پر اپنا تجزیہ پیش کیا ہے۔ پروگرام ہمارے اخبار میں ناظرین آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 TV۔ خدا حافظ۔